बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज रमजानुल मुबारक से पहले 29 शाबान आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन आ चुका है और आज आखिरी मौका है। जो लोग शब बरात की रात रब को राजी ना कर सके, जो लोग शब बरात की रात रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर ना लिखवा सके, जो लोग शब बरात की रात को लापरवाही में गुजार चुके हैं, आज उनके पास आखिरी मौका है। आज 29 शाबान आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ चंद मिनट की ये तस्बीह पढ़ लो। ये तस्बीह हर किसी को जुबानी आती है, आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वजीफा ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मगरिब से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि वजीफे पढ़ पढ़ कर हम थक चुके हैं, घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते, तो दोस्तों आज माह शाबान के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये तस्बीह एक बार पढ़ लो। वजीफे का तरीका मैं बताऊंगा, पढ़नी आपने खुद है। अल्लाह वालों, अब आपके पास आखिरी मौका है। अब तो शब बरात भी गुजर चुकी है, अब लापरवाही मत करना। ये दुनियादारी, ये रिश्तेदारी मुश्किल वक्त में कोई काम नहीं आता। काम आती है तो रब की जात आती है, काम आती है तो रब की जात गैब से मदद फरमाती है। आज आपसे मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि ये आखिरी जुमातुल मुबारक का दिन है, 29 शाबान भी है, कबूलियत की घड़ियां भी हैं, और ऐसा बरसों बाद होता है कि सिर्फ चंद मिनट की ये तस्बीह आपके घर के हालात को बदल कर रख देगी। आज का वजीफा मेरी उन बहनों और भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम तक नहीं लेते। जवान बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान बैठी हैं, रिश्ते नहीं होते। माँ बाप मस्जिदों में जाकर दुआएं कराने पर मजबूर हैं और आप लापरवाही में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप शब बरात की रात को लापरवाही में गुजार चुके, आप शब बरात के दिन को लापरवाही में गुजार चुके। दोस्तों आज आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे एक बार करने की देर है और इस वजीफे को पढ़ने के बाद कई महीनों कई सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। अब जिन बहनों का शिकवा होता है कि हम वजीफे पढ़ते हैं, न वजीफों का फायदा होता है, न हाजतें पूरी होती हैं, तो फिर आज मेरे कहने पर 29 शाबान आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे, शाम मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, शब बरात की रात, मांगने की रात, निजात की रात, कबूलियत की रात, नसीब और तकदीर लिखवाने की रात गुजर चुकी है। अब आपके पास आखिरी मौका है तो सिर्फ 29 शाबान आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन का। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, और ये घड़ियां, ये कबूलियत का वक्त पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। अब मेरा बस चले तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाकर कहूँ कि ये दोस्त या रिश्तेदार टीवी ये कहीं नहीं जा रहे। मुश्किल वक्त में आपने परेशान होना है और आज आपने ये वजीफा पढ़ना है तो आपकी तकदीर संवरनी है। आप अपने रब को राजी करेंगे, ये दुनिया वाले खुद चलकर तेरे पास आएंगे। आज जो बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, किराएदार आपके दरवाजे पर आकर जलील और रुसवा करते हैं, आप मकरूज हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, आपके जितने भी मसाइल हैं, बेघरों को घर मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी। कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। लापरवाही करोगे तो फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारोगे। कुछ भी पाने के लिए वक्त निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आज अल्लाह की राह में मेहनत कर लो, अल्लाह की राह में सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो, दुनिया आपकी कामयाबी और तरक्की देखेगी। और जब इंसान कामयाब हो जाता है फिर दुनिया खुद चलकर आपके पास आती है। आज का वजीफा उन बहनों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के लिए ये वजीफा पढ़ लो। जो बेघर हैं, अपना जाती मकान चाहते हैं, अपने जाती मकान भी मांगोगे तो सिर्फ एक तस्बीह पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। मकरूज होकर से निजात चाहते हो, एक तस्बीह ही काफी है। आज अगर कोई कहता है कि मेरी हाजात नामुमकिन है, मैं कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, बड़े बड़े पीरों फकीरों के पास जाने के बावजूद मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, तो आज 29 शाबान आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन एक तस्बीह मेरे कहने पर पढ़ लो। दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। शब बरात जा चुकी है, वो घड़ियां जा चुकी हैं जिसका पूरा साल इंतजार किया जाता है, और ऐसा बरसों बाद होता है कि 29 शाबान आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ एक तस्बीह आपकी तकदीर के बंद ताले खोल कर रख देगी। तो दोस्तों वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा, वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज माह शाबान के आखिरी जुमातुल मुबारक के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह शाबान के आखिरी जुमातुल मुबारक का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह न हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने।
اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غازہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو ایک بار کامنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عملیہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ کو اس چینل پر ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو اگر تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کو ایسے وظیفے ملتے رہیں گے، ورنہ پھر آپ بنے بنائے لوگوں کے وظیفے پڑھتے رہیں۔ لوگ میری کاپی کر کے بڑے بڑے ویوز لے رہے ہیں، لوگ میرے ٹائٹل، ٹیگز، ڈسکرپشن، تھمبنیل سب کچھ اٹھا کر اپنی ویڈیو میں لگا رہے ہیں۔ دوستو ہمارا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ آپ بھی ثواب کی نیت سے اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ لیکن دوستو آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ آپ ہر کسی سے وظیفے لے کر پڑھنے نہ شروع کریں، کیونکہ یوٹیوب پر جو لوگ زیادہ تر وظیفے بتا رہے ہیں ان بیچاروں کو تو خود پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک کے تلفظ کو پڑھنے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ وظیفے بتا رہے ہیں۔ آپ ان جیسے لوگوں سے وظیفہ لے کر پڑھیں گے تو وظیفہ کیا اثر کرے گا، کیونکہ جب قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہیں گیا تو وہ اثر کیسے کرے گا؟ تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ ہو تو لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، اور اس طرح کے وظیفے پڑھنے سے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدارا ایسے کسی بھی شخص سے وظیفہ لے کر نہ پڑھیں جس کو خود نہ پڑھنا آتا ہو۔ میں امید کروں گا کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستو اب توجہ کریں عمل کی طرف، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ 29 شعبان آخری جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ شب برات گزر چکی ہے، لیکن اب ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کو مت چھوڑنا۔ ایک تسبیح دکان پر ہو، دفتر پر ہو، کاروبار پر ہو، سفر میں ہو، چند منٹ نکال کر یہ تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ میرے کہنے پر پڑھ لو، آپ کو فائدے بے شمار ہوں گے۔ دوستو اب بغیر وقت ضائع کیے عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے ابھی تک کوئی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے تو اب ویڈیو کو بالکل بھی کاٹ کر نہیں دیکھنا، کیونکہ اب طریقہ بتاؤں گا وظیفے کا کہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، تسبیح کیا پڑھنی ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا، تو دوستو پھر آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے، کیونکہ اب تو آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 29 شعبان آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، شب برات کی رات گزر چکی ہے، اب صرف آج جمعے کا دن ہی آپ کے پاس باقی بچا ہے۔ اب لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ جب تک آپ درود پاک اول آخر نہیں پڑھتے آپ کو وظیفوں کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے انسان کسی پریشانی تنگ دستی کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی جس کی حاجت ہے، نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں،
کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد، آپ نے صرف اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اسم اعظم یا حی یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ شب برات کی رات گزر چکی، آج 29 شعبان آخری جمعۃ المبارک کے دن، دوستو جمعے کا دن، قبولیت کا دن، مانگنے کا دن، بخشش کا دن، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا دن۔ جب آپ 29 شعبان آخری جمعۃ المبارک کے دن یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کریں گے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہیں تو آج 29 شعبان آخری جمعۃ المبارک کے دن یا حی یا قیوم پڑھ کر رب کعبہ سے مانگیں۔ اب یا حی یا قیوم کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا دوستو۔ یا حی یا قیوم ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا، جیسے کہ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم اس طریقے سے 11 بار پڑھتے چلے جائیں، اور 11 بار پڑھتے ہوئے آپ کی 11 حاجتیں، 11 مقاصد، 11 خواہشات کی نیت کر کے بیٹھو گے، کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے آج شعبان کی 29 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا مغرب سے پہلے آپ کی 11 کی 11 حاجتیں، 11 کے 11 مقاصد اور خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، کیونکہ شب برات تو گزر چکی ہے۔ جو لوگ شب برات کی رات رب سے مانگ نہ سکے، جو شب برات کی رات عبادت نہ کر سکے، وہ آج آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں، کیونکہ یا حی یا قیوم کوئی عام نام نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آج اس اسم اعظم کی فضیلت اور برکت دیکھنا چاہتے ہو تو 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر مانگو۔ یا حی یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جو صرف چند منٹ کی تسبیح ہے، اور یہ ایک تسبیح پڑھنے سے آج ہر ایک کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے غربت کا مارا ہوں، جو کہتا ہے کہ میرے گھر سے وہ تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو کہتا ہے کہ میں مایوس ہو چکا ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، آج چند منٹ کی یہ تسبیح آخری جمعۃ المبارک کے دن میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھو۔ آپ کامنٹ سیکشن میں مغرب کے بعد انشاءاللہ دعائیں دینے آؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، آج آزما کر دیکھ لو۔ چند منٹ کی تسبیح کرتے ہی مغرب سے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے وہ تسبیح کون سی پڑھنی ہے جو بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے؟ یہ تسبیح عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ افضل الذکر ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جتنے اعمال ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صرف ایک تسبیح رکھ دی جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال رکھ دیے جائیں، تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت اور برکت اور طاقت میں بھی بھاری ہے۔ پھر بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھنے سے بہتر ہے کہ تمام وظیفوں پر افضل تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا جائے۔ جو میرے بہن بھائی شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ فٹافٹ ہمیں کامیابی مل جائے، راتوں رات ہم امیر ہو جائیں، آج ان کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بتا رہا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ صبح پڑھیں گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رات کو پڑھیں گے، راتوں رات فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت چھوڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں، غلطی سے ہم 1 یا 2 دانے کم یا زیادہ پڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہم وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے مکمل پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی۔ آج وسوسے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شب برات تو گزر چکی ہے۔
اب ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک کا دن باقی ہے، یہ وسوسے یا غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج گن کر پڑھنا، 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا، اور آج جس گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے گا، صرف ایک تسبیح آپ کے مقدر کو چمکا دے گی، پورے سال کے دن پھیر دے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش ہم نے شعبان کی 29 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن کا یہ وظیفہ پچھلے سال پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمارے بھی وارے نیارے ہوتے، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستو آج آخری موقع ہے، اب تو وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہے، آخری وقت ہے رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے فرشتوں بتاؤ یہ کون ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس بندے نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ اس جگہ پر بیٹھ کر، اس علاقے میں بیٹھ کر، اس گلی کوچے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے اسے فوری عطا فرماؤ۔ پھر آسمان سے اللہ کی فوج فرشتے زمین پر آتے ہیں، مانگنے والے کی ہر حاجت پوری کر جاتے ہیں۔ جو گھر مانگتا ہے گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے گاڑی مل جاتی ہے، رشتوں کے اسباب ہو جاتے ہیں، قرض سے نجات ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ آپ نے صرف چند منٹ کی یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ 100 بار یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اللہ ایسا راضی ہو جائے گا کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دوستو آج رب کعبہ سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ ایک تسبیح مکمل کرتے ہی اب آپ نے ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے کیونکہ یہ وظیفہ صرف چند لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ دوستو ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ پیسے کی کمی ہے۔ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو منہ نہیں لگاتے، گھر میں گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن سے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ بیماریوں کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے آج میں آپ کو یا رزاقو یا غنیو کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آج آپ نے ماہ شعبان کے آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے کے بعد یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن یا رزاقو پڑھنے سے اللہ 300 رزق کے دروازے کھولے گا اور یا غنیو پڑھنے سے اللہ غنی کر دے گا، یعنی کہ آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگو گے، وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے 1 لاکھ پر 70 لاکھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو پھر آپ کو وظیفے پڑھنا ہی نہیں آتے، یا آپ جن لوگوں کے وظیفے پڑھتے ہیں ان میں تاثیر اور طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بنے بنائے وظیفے بتا دیتے ہیں اور ان بیچاروں کو خود پڑھنا نہیں آتا۔ وہ آپ کو وظیفے بتا دیتے ہیں اور آپ انہی کے وظیفے پڑھتے ہیں، انہوں نے تلفظ کی ادائیگی بھی صحیح سے نہیں کی ہوتی، تو پھر آپ کو ان وظیفوں کا کیسے فائدہ ہوگا؟ دوستو آج 29 شعبان آخری جمعۃ المبارک کے دن شروع سے اب تک میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفے پڑھ کر دیکھو، ویڈیو مکمل دیکھو گے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھ بھی آئے گی۔ میں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، رب کو منانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، اور اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ جو بندہ میرے طریقے سے وظیفہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار۔ اور یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کعبہ نے چاہا، وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اور آج 29 شعبان آخری جمعۃ المبارک کے دن شب برات کے بعد اب آخری موقع ہے۔ شب برات تو گزر چکی، وہ واپس تو نہیں آ سکتی۔ دوستو آج ماہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ 11 بار یا رزاقو یا غنیو کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کو بہترین رزق عطا فرمائے گا، آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یا رزاقو یا غنیو پڑھ کر اللہ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا
کہ پورا سال دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹتے رہو گے، آپ کے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ 11 رضا کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر ہمارے وظیفے، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ نے آخر میں درود پاک کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا اسے ایک بار پڑھنا ہے، فائدہ پورے سال کا ہونا ہے، کامیابی پورے سال کی ملنی ہے، رزق پورے سال کا ملنا ہے، خوشیاں پورے سال کی ملنی ہے اور خوشحالیاں انشاءاللہ پورے سال کی ملنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ کا ایک نام کامنٹس میں لکھنے کی باری آتی ہے تو ہم کنجوسی کر جاتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ تو خدارہ لاپرواہی یا کنجوسی نہ کیا کریں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام کامنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اور آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔